बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये शमा जुनेजो का इशू हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए एक ऐसी बारूदी सुरंग बन गया है कि अगर इसे मजहबी जमातों ने इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया तो ये एक बारूदी सुरंग फट जाएगी और हुकूमत के लिए सर्वाइवल का मसला बन जाएगा। इसका किस्सा क्या है? शमा जुनेजो के इंकशाफात या इतराफ़ात ने हुकूमत को बिल्कुल एक बंद गली में धकेल दिया है और अवामी सतह पर ये बहस हो गई है कि क्या वाकई वफाकी हुकूमत का इसराइल से कोई ताल्लुक़ है। अगर ताल्लुक़ नहीं है तो इतना कवर अप क्यों किया गया। अच्छा, पख्तूनख्वा से जो ख़बरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि पेशावर और मुल्क का सारे इलाके में PTI का मुकम्मल सफाया हो गया और वहाँ PTI के लिए कोई जोश, कोई जज्बा, कोई वाबस्तगी कुछ बाकी नहीं रहा। और कल मैंने पेशावर में PTI के जलसे के हवाले से 25-30 हज़ार की फ़िगर दी थी, जिस पर जो बाखबर लोग हैं, ख़ास तौर पर जो पेशावर से कनेक्टेड है, कुछ पेशावर के लोग हैं और ज़्यादा इस्लामाबाद पिंडी के वो लोग हैं जिनके पेशावर वालों से करीबी राब्ते हैं, उन्होंने मुझे राब्ता करके मेरा तमस्खर उड़ाया। तो असल गिनती कितनी थी और साथ ही ये कहानी कि जो PTI का सोशल मीडिया एक फैला रहा है कि पख्तूनख्वा की पुलिस ने जलसा गाह में लोगों को आने से रोकने के लिए जलसा गाह के अंदर लाठी चार्ज किया। तो इस लाठी चार्ज की कहानी क्या थी? कुछ बातें जालसाज जज की जहांगीरी की हमायत में। 3 दिन पहले मैंने एक ख़बर दी थी कि ईरान ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि उससे भी मुजव्वज़ा दिफाई इत्तेहाद में, मुजव्वज़ा नहीं जो बल्कि बन गया है, उस दिफाई इत्तेहाद में शामिल किया जाए। और उस पर फिर मैंने एक पूरा प्रोग्राम किया था कि फ़िल वक्त उसकी ये दरख्वास्त एंटरटेन नहीं होगी। तो अब ईरान ने इस ख्वाहिश को ओपन कर दिया है। इससे पहले ईरान की ये ख्वाहिश दर पर्दा थी और सिफारती राब्तों के ज़रिए ये ख्वाहिश पहुँचा दी गई थी पाकिस्तानी और सऊदी हुकाम तक, लेकिन अब इन्होंने इस बात को ओपन कर दिया और पब्लिक में ये बात बयान कर दी है। तो अब क्या होगा? इसके अलावा एक हथौड़ा यूनान ने इसराइल पर चलाया है, उसका भी जिक्र करेंगे। तो सर फहरिस्त आपसे सामने ये सारा किस्सा है कि किस तरह ख्वाजा आसिफ ने तरदीद की कि वो तो शमा जुनेजो को जानते ही नहीं है। और मैंने ख्वाजा आसिफ के इस मौक़िफ़ की तारीफ़ की जो उन्होंने गज़ा के हक़ में बयान किया और ये भी बताया कि वो माजी में भी गज़ा के मज़लूमों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे और इसराइल के सख्त मुखालिफ हैं। लेकिन अब जो पता चला कि शमा जुनेजो ने जिस तरह पूरी तफसील बताई है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी झूठ बोल रहे थे और अच्छा खासा झूठ बोल रहे थे, जिससे मुझे सदमा हुआ। इसहाक डार के बारे में मुझे कोई हैरत या सदमा नहीं हुआ, उन्होंने भी एक झूठा बयान दिया था, लेकिन उनके बारे में ये बात आम है कि वो तो सच बोल ही नहीं सकते, इस बारे में मजबूर हैं। तो वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमने तो ये लिस्ट नहीं दी थी, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान से एक सहाफ़ी के राब्ते पर बताया कि जो भी लोग आए शमा जुनेजो समेत, वो पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा यानी वहाँ जो सिफारती मिशन है उसके ज़रिए लिस्ट उनकी आई थी और उसी लिस्ट के मुताबिक लोग आए। ये अक़वाम मुत्तहिदा अगर ये तस्दीक ना भी करती तो तब भी सबको पता है कि वहाँ जनरल असम्बली के इजलास में चाहे पीछे चाहे सहाफ़ियों की गैलरी में कोई पाकिस्तानी या कोई भी दूसरा आदमी हो तो उसके मुल्क का कोई भी आदमी उस मुल्क के दफ्तर ख़ारजा की मंजूरी या मंजूर शुदा लिस्ट के बग़ैर कोई आदमी दाखिल हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इस हकदार का झूठ तो तभी पकड़ा गया था, लेकिन अब तो ये झूठ पक्का हो गया। और अब जो शमा जुनेजो ने अपने ट्वीट में जो इंकशाफात किए हैं उनसे पता चलता है कि वो अगरचे पाकिस्तानी हुकूमत में कोई ओहदेदार नहीं थी, लेकिन अमलन उन्हें वज़ीर का दर्जा हासिल था और वज़ीर भी सबसे पावरफुल वज़ीर, यहाँ तक कि मोहसिन नकवी से भी ज़्यादा ताकतवर वज़ीर का दर्जा हासिल था, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जब भी किसी अहम तिजारती मीटिंग में जाते तो शमा जुनेजो को साथ लेकर जाते, जैसा कि उन्होंने बताया कि बिल गेट्स के साथ भी जो मामला तय हुए उसमें भी वो शरीक थी। वो वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर भी हैं और जो सलामती कौंसिल में जो उन्होंने ख़िताब किया वज़ीर आज़म ने, वो ख़िताब भी इन लोगों ने मिलकर लिखा था, जिसमें शमा जुनेजो साहबा भी शरीक थी। शमा जुनेजो साबक अदाकारा हैं, किसी ज़माने में ये PTV पर
इनके खासे ड्रामे चलते रहे, लेकिन किस वक्त ये हत्थे चढ़ी इसराइल के और इसराइली लाबी के रुकन बन गई, इसराइल के हक़ में ट्वीट करती रही, नेतन्याहू से इनकी राब्ते रहे, वो सारा एक शर्मनाक किरदार। तो मसला अब ये नहीं है कि ये एक शर्मनाक किरदार था, मसला ये है कि शमा जुनेजो को वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में ले जाया गया और ये इतनी ताकतवर वज़ीर थी, वज़ीर के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कामास आप खुद लगा लीजिए तस्वुराती, ये इतनी ताकतवर वज़ीर थी कि शहबाज शरीफ साहब अपनी खुफिया फ़ाइलें किसी और वज़ीर को नहीं देते थे, वज़ीर दिफा को नहीं देते थे, वज़ीर ख़ारजा को नहीं देते थे, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म को नहीं देते थे, इनके हवाले करते थे। 4 दिन पहले इनका बयान आया था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुफिया फ़ाइलें मेरे पास होती हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से इस खबर की कोई तरदीद नहीं आई, जिसका मतलब है कि शमा जुनेजो साहबा जो हैं वो दुरुस्त कहती हैं, उन्होंने जो कुछ कहा दुरुस्त। और ख्वाजा आसफ़ के तो जिस तरह उन्होंने झूठ बयान किए हैं, उनसे तो मुझे भी शर्म आने लगी है कि मैंने ख्वाजा आसफ़ की तारीफ़ की थी कि उनका मौक़िफ़ इसराइल और गज़ा के बारे में उनका मौक़िफ़ अच्छा है, जबकि इसहाक़ डार की इसराइल से वाबस्तगी या हमदर्दी खुली है जब उन्होंने कहा कि ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाए, तो दरअसल वो गज़ा के कत्लेआम पर इनाम देना चाहते थे ट्रंप को। उनका इशू तो और है, लेकिन ख्वाजा आसफ़ के बारे में मैंने जो तारीफ़ की थी उनके मौक़िफ़ की थी। अच्छी बात है कि मैंने ये नहीं कहा कि उनकी तरदीद भी दुरुस्त है, उनकी तरदीद का मैंने इस तरह ज़िक्र ही नहीं किया। तो अब शर्म आ रही है बहरहाल कि मैंने ऐसे आदमी का दिफा किया जो सरासर झूठ बोल रहा था। शमा जुनेजो ने बताया कि किस तरह वो कार में इतना घंटा उनके साथ हम सफ़र रही, दूसरे लोग भी थे, किस तरह एक मीटिंग में हम सफ़र रही, किस तरह उन्होंने फ़लाँ मौके पर मुलाकात की, फ़लाँ मौके पर मुलाकात की। मुलाकातों की तस्वीरें भी मौजूद हैं। चलिए, तस्वीरें तो हो सकता है कि बनाई गई हों, लेकिन शमा जुनेजो का बयान जो है, इस पर ख्वाजा आसफ़ का बयान क्या आएगा, वो किस तरह तरदीद करेंगी, ये देखने की बात है। लेकिन ये वफाकी हुकूमत का इसराइल कनेक्शन बहुत खौफनाक है। ये एक बड़ा स्कैंडल है, ये गंदम और चीनी के स्कैंडल से बड़ा स्कैंडल है। और अगर मजहबी जमातों ने इस इशू पर एहतजाजी तहरीक शुरू की तो मेरा ख्याल है उसे फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मजहबी जमातें तहरीक चलाएंगी, इसलिए कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हर मुहब्बे वतन प्रो पाकिस्तान जमात को 100 मरतबा सोचना पड़ेगा कोई तहरीक चलाने के लिए। लेकिन जिस तरह अवाम में एक बेचैनी है इसराइल के मसले पर नहीं, मईशी सूरत हाल पर, पिछले 3 साल में जिस तरह मईशत को ज़मीन बोझ किया गया है इस हुकूमत के हाथों, और जिस तरह 4-4 हज़ार अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई गई है इस हुकूमत ने लगाई है, और जिस तरह मरात याफ्ता तबके को नवाजा गया है, पाकिस्तान का कौमी ख़जाना उन पर निछावर किया गया है और आवाम की जेबों से पैसा निचोड़ा गया है और उनको पहले से ज़्यादा मफलूकुल हाल कर दिया गया है। गुर्बत की शरह में 7% से ज़्यादा इजाफ़ा इन 3 बरसों में हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि अगर मजहबी जमातों की फिरकी घूम गई, भेजा सटक गया, जो मुहावरतन कहा जाता है कि भेजा सटक गया, और वो एक मौलाना अब्दुस्सलाम नियाज़ी हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि मेरा नारियल चटक जाएगा। नारियल वो सर को कहते थे, और चटक जाने से मुराद ये है कि मैं गुस्से से फट पड़ूंगा, फिर मैं किसी को नहीं देखूंगा। और उनके गुस्से से पंडित नेहरू से लेकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक थर थर कांपते थे। वो इतनी बड़ी शख्सियत थे दिल्ली की। तो उनका मुहावरा है कि फिर मेरा नारियल चटक जाएगा। तो अब मजहबी जमातों का नारियल चटक गया किसी वजह से। ये इशू तो बहरहाल बनना ही बनना है, इसराइल वाला, इसराइल कनेक्शन वाला इशू तो बनना ही बनना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये किसी एजिटेशन की शक्ल में बदले, और इसका इम्कान मौजूद है। एक बहुत बड़ी बारूदी सुरंग शहबाज हुकूमत ने अपने तख्त के तले बिछा दी है। तो अब देखना ये है कि खैरियत का पहलू कहाँ से निकलता है, और बज़ाहिर तो इन लोगों को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि इसराइल कनेक्शन के बाद कोई आदमी अगर ये कह दे कि जनाब पाकिस्तान के सिक्योरिटी मफादात इन लोगों की वजह से महफूज नहीं है, बल्कि इवन वो ये कह दे कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी ख़तरे में है, कहने वाला अगर कहे तो कोई उसका मुंह कैसे बंद करेगा? क्योंकि सबको पता है कि अगरचे अमेरिका भी हमारे एटमी प्रोग्राम का मुखालिफ है, लेकिन वो हमारे एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए
اتنا بے چین نہیں ہے جتنا کہ اسرائیل بے چین ہے۔ تو اسرائیل کنیکشن جو ہے یہ تو خدا کی پناہ بہت بڑا ایشو ہے، اور عمران خان کے خلاف جو نفرت پھیلی تھی وہ اس کے اسرائیل کنیکشن کی وجہ سے پھیلی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ وزیر اعظم کا حلف اس نے اٹھایا، اسرائیل کا ایک جہاز پاکستان کی سرزمین میں آیا، اسلام آباد ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے کھڑا رہا، ملاقاتیں ہوئیں اور ان کی خبر چھپائی گئی۔ اور یعنی اب یہ دیکھنے کی ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ آخر کیا چکر ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے اس کا اسرائیل سے کنیکشن نکل آتا ہے۔ اس سے پہلے مشرف کی حکومت تھی تو اس کو بھی یہی کہا جاتا تھا کہ پرویز مشرف تو فرنٹ مین ہے، اصل حکومت اسرائیل کی ہے، پرویز مشرف اور کاف لیگ اسرائیل کی پراکسی ہے۔ اور وہ بات صحیح تھی، اسرائیل کے حق میں جتنے کاف لیگیے تھے اور جتنے مشرفیے تھے وہ سب ٹی وی پر بیٹھ کر اسرائیل کی وکالت کیا کرتے تھے۔ پرویز مشرف اسرائیل، عمران خان اسرائیل، اور اب یہ موجودہ حکومت بھی اسرائیل۔ یہ کنیکشن جو ہے اس سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جنرل حافظ عاصم منیر نے نہیں بنوایا، یہ میاں نواز شریف صاحب نے بنایا، جن کا اصولی موقف اسرائیل کے بارے میں ہمیشہ قابل تعریف رہا ہے، اور ان کی حب الوطنی کے بارے میں فوج کے اندر بھی اتفاق رہا ہے کہ کم سے کم یہ آدمی سیکورٹی رسک نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ پریشانیاں ضرور پیدا کرتا ہے، ان کا موقف ہے، لیکن اس کی حب الوطنی جو ہے وہ کسی شک و شبے سے بالا تر ہے۔ تو اب یہ کون لوگ آ گئے ہیں؟ اچھا ناظرین، پشاور کا جلسہ میں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ 25 سے 30 ہزار لوگ تھے، تو اس پر مجھے بہت کچھ سننا پڑا کچھ لوگوں کی طرف سے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ 15,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، اور صرف ایک آدمی نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے 15,000 سے کچھ زیادہ ہوں، لیکن یہ 20، 25، 30 والی بات تو بڑی احمقانہ ہے اور بڑی۔ اچھا میں نے جب پروگرام کیا تھا تو اس وقت جو میرے پاس اندازے تھے وہ 25,000 کے تھے، 20-25 ہزار کے درمیان۔ تو میں نے اپنی طرف سے رعایت کرتے ہوئے اس میں 5 کا اضافہ کر دیا اور کہہ دیا کہ 25 سے 30 ہزار تک لوگ تھے۔ تو 25 سے 30 ہزار بالکل نہیں تھے۔ جتنے بھی صحافی ذرائع ہیں، یہ انٹیلیجنس ذرائع کی بات میں نہیں کر رہا، سرکاری ذرائع کی بات نہیں کر رہا، صحافی حضرات جن میں پی ٹی آئی کے مخالف بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے نہ خلاف ہے نہ حامی ہے، اس سب کا یہ کہنا ہے کہ 15,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے 15,000 کے 15,000 ان میں سے پولیس والوں کو نکال لے، جن کے بارے میں مجھے رپورٹ ملی تھی کہ 5,000 پولیس والے اس میں شریک تھے، 1,500-2,000 ڈیوٹی پر تھے، وردی میں تھے، اور باقی سول کپڑوں میں پورے صوبے سے لا کر جلسہ گاہ میں بٹھائے گئے تھے۔ اگر یہ 5,000 نکال دیں تو 10 یا 11,000 رہ جاتے ہیں باقی حاضری۔ پورے 4.5 کروڑ صوبے کے اندر پورا زور لگا کر اور یہ دعوے کر کے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اور میں نے ایک لطیفہ بھی سنی ہے، میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ 5 لاکھ کا ٹارگٹ ہے، کہ کم سے کم 5 لاکھ لانے ہیں۔ تو کل ہی میں نے ایک ولاگر، پی ٹی آئی کے ولاگر کو سنا، اس نے پارٹی کے اندر کے حوالے سے بتایا کہ ہم نے جو ٹیمپو بنایا ہے 1 کروڑ لوگ اس جلسہ عام میں آ سکتے ہیں، 1 کروڑ کی گنتی، اور کہاں 15,000 افراد، اور یہ سارے کے سارے پشاور اور خیبر اور ملحقہ علاقوں سے ہٹ کر باقی صوبے سے آئے تھے، پشاور سے، اور پشاور کے دائیں بائیں اوپر نیچے کے جو علاقے بنتے ہیں، پشاور کو اگر مرکز مان کر ایک دائرہ لگایا جائے، نیم دائرہ لگایا جائے، تو اس علاقے سے کوئی آدمی پشاور کے جلسے میں شریک نہیں ہوا۔ 100% بائیکاٹ کی یہ اپنی پہلی مثال ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی تاریخ کا ایک لحاظ سے ناکام ترین اور مایوس کن ترین جلسہ تھا، جس پر اب وہ ایک دوسرے سے دست و گریبان بھی ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تم ذمہ دار ہو، فلاں ذمہ دار ہے، فلاں نے سازش کی۔ اس طرح کی تھیوریاں پی ٹی آئی کے اندر اب چل رہی ہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے۔ بھئی سازش سے لوگوں کو آنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ان کے دماغ کا حماقت آمیز رویہ ہے۔ اور کیا کہوں کہ سازش سے کے نتیجے میں لوگوں کو جلسہ گاہ میں آنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ روکنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ ایک افواہ پھیلائیں کہ جلسے میں بم پھٹے گا، دہشت گردوں کی طرف سے حملہ ہوگا،
اس طرح کی، اور پی ٹی آئی کے جلسے پر تو دہشت گردی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو گھر کی بات ہے۔ تو یہ ایک سازش ہو سکتی ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ اس کے علاوہ تو کسی سازش سے لوگوں کو جلسہ گاہ میں آنے سے روکا نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے اندر ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ جلسہ گاہ میں جو گالیاں گنڈا پور کو دی گئیں یا علی محمد خان کو دی گئی، ظاہر ہے ان کا تعلق جلسے کی ناکامی سے نہیں تھا، بلکہ وہ گنڈا پور کو اور علی محمد خان کو پارٹی پالیسیوں کے حوالے سے جو ایک نشان بنایا گیا ہے، نشانے پر رکھا گیا ہے، اس کا ایشو ہے۔ گنڈا پور کو ناکامی کا ذمہ دار بعد میں جلسہ کے بعد قرار دیا گیا کہ ناکامی کی ذمہ دار ان پر ہے، اور بڑا دعویٰ جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کوڑے کرکٹ کے ایک پرانے بوسیدہ ڈھیر پر، پرانے بوسیدہ ڈھیر کا مطلب ہے کہ اتنی عرصے سے وہ وہاں کوڑا کرکٹ اور گند پڑا ہوا تھا کہ اس کی بدبو سے، اس کے تعفن سے پوری جلسہ گاہ مہک رہی تھی، یہ کہنا ہے ان لوگوں کا۔ تو خیر وہ تو کوئی بات نہیں، پورے صوبے سے گندے ذہن کے لوگ پورے صوبے کی گندگی لا کر گندے گراؤنڈ میں جمع کر دی گئی، تو کیا فرق پڑتا ہے، گندگی سے گندگی ملے کر لمبے ہاتھ۔ تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ کہانی چلا رہا ہے کہ جلسے کی ناکامی کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ وہاں پولیس نے لاٹھی چارج کر کے لوگوں کو جلسہ گاہ میں داخل ہونے سے روکا۔ اور لاٹھی چارج کہاں ہوا؟ لاٹھی چارج جلسہ گاہ کے اندر ہوا۔ یہ کیسا لاٹھی چارج تھا جو جلسہ گاہ کے اندر ہوا، اور مقصد لوگوں کو جلسہ گاہ میں آنے سے روکنا تھا۔ لوگوں کو روکنے کے لیے لاٹھی چارج باہر کیا جاتا ہے، جلسہ گاہ سے دور کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جلسہ گاہ کی طرف نہیں جائیں۔ جو اندر آ چکے، جو اندر بیٹھ چکے، ان پر لاٹھی چارج جلسہ روکنے کے لیے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ظاہر ہے ان کا گدھا پن ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اصل کہانی سب کو پتہ ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ 400-500 عورتیں، لڑکیاں، جوان لڑکیاں تھیں زیادہ تر، وہ انکلوژر میں موجود تھیں، اور پی ٹی آئی کے نوجوان کارکنوں نے عمران خان کے طریقہ کار اور اس کی دی گئی تربیت کے مطابق، کیونکہ عمران کا فرمان ہے کہ لڑکی اور عورت جہاں ملے پکڑ لو، تو وہ اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے جھپٹ پڑے عورتوں پر، اتنا زیادہ جھپٹے اور اس حد تک بے شرمی اور گندگی کا طوفان مچایا کہ وہ عورتیں وہاں سے نکل گئیں۔ وہ پی ٹی آئی میں اس جلسے، عورتوں کو جلسہ کا انکلوژر تقریباً خالی ہو گیا، چند ہی رہ گئی۔ تو اس وقت پھر پولیس نے ان کو لاٹھی چارج کیا، جو لفنٹر پورے صوبے سے آئے ہوئے تھے۔ حملہ آور کتنے تھے خواتین کے انکلوژر پر، خواتین کے جو بھی ان کا ایک سیکشن حصہ رکھا گیا یا پنڈال تھا جو بھی، تو اس پنڈال پر حملہ آور ہونے والے پی ٹی آئی کی ان ورکروں کی تعداد بھی سینکڑوں میں تھی، یعنی سینکڑوں عورتیں اور سینکڑوں ہی حملہ آور۔ تو یہ تو پی ٹی آئی کا کلچر تھا جس کو روکنے کے لیے پولیس نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس نے پی ٹی آئی کے کلچر کو نقصان پہنچانے کے لیے سازش کی، یہ صورتحال ہے۔ اچھا، جعل ساز جہانگیری کی حمایت میں ولاگرز کا اور صحافیوں کا ایک مخصوص گروپ حرکت میں ہے، اور ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے، اور دلیل ملاحظہ فرمائیے کیسی مذاق خیز ہے۔ دلیل یہ ہے کہ 40 سال تک تو اس کی ڈگری اصلی تھی، اب 40 سال کے بعد کیسے پتہ چلا کہ یہ جعلی ہو گئی ہے؟ ان کو پتہ ہے، دنیا کی کرائم ہسٹری بتاتی ہے کہ ہر کرائم کا پتہ فوراً نہیں چلتا، بہت سارے اندھے جرائم ہوتے ہیں، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک جرم کس نے کیا، اور 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ قاتل کون تھا، مجرم کون تھا۔ اور پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ایک قتل کا سراغ 70 سال بعد ملا، وہ 20 سال کا کوئی ٹین ایجر نوجوان تھا جو اب 90 سال کا بڈھا ہو گیا، اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور ہسپتال لے گئی، کیونکہ گرفتاری کے بعد اسے ہارٹ اٹیک آ گیا اور اسے ہسپتال لے گئے۔ اور اسی طرح یعنی جرائم، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی 50 سال تک تو میں قاتل نہیں تھا، اب کیسے قاتل ہو گیا۔ اور جہاں تک جعلی ڈگری کا تعلق ہے، تو ہر ڈگری تصدیق کے لیے متعلقہ یونیورسٹی نہیں بھیجی جاتی، اور ڈگری کو دیکھ کر تسلی کی جاتی کہ ہاں، دیگر قواعد کو دیکھ کر کہ ہاں یہ ڈگری درست ہی ہوگی۔ جعلی ڈگری کیسے پکڑی جاتی ہے؟ ایک تو اس طرح پکڑی جاتی ہے کہ مجرم نے کوئی حماقت کی ہو، یعنی جعلی ڈگری میں کوئی مہارت سے کام نہ لیا ہو، کوئی ایسی غلطی کر دی ہو جو پکڑ لی جائے، یا اپنے منہ سے کچھ بک دیا جائے، یا ایسی وہ بات کر دی جائے جیسا کہ وہ
ایک ہے نا ڈاکٹر کھابڑ حیوان، اس نے پی ایچ ڈی کا دعویٰ کیا، پی ایچ ڈی کی سند بھی لے کر آیا اور کہا کہ میں نے یہ کینیڈا کی فلاں یونیورسٹی سے کیا ہے، اور کینیڈا کی اگر وہ کسی یونیورسٹی کا نام لے دیتا تو شاید بات پکڑائی میں نہ آتی۔ کسی نے جا کر پوچھنا تھا کہ بھئی اس یونیورسٹی سے یہ کھابڑ حیوان صاحب نے پی ایچ ڈی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ کھابڑ حیوان سے غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے بک دیا کہ یہ فلاں یونیورسٹی سے میں نے کی ہے، اور ایسا نام لیا جس نام کی کوئی یونیورسٹی نہ تو کینیڈا میں ہے، نہ امریکہ میں ہے، نہ یورپ میں ہے، نہ گرین لینڈ میں ہے، کسی جگہ دنیا میں اس نام کی کوئی یونیورسٹی ہی نہیں ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں نے یہ کینیڈا کی فلاں یونیورسٹی سے کیا ہے تو کسی نے سرچ کیا کہ بھئی یہ کس شہر میں ہے، اس کا کیا کیلیبر ہے، کیا یہ کوئی اتھینٹک یونیورسٹی ہے یا کوئی فراڈیا، وہ جس طرح پاکستان میں ایک بلڈ یونیورسٹی بنی تھی اس طرح کی ہے۔ تو جب اس نے سرچ کیا تو پتہ چلا کہ اس نام کی تو کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، اور وہ بے شرم آدمی ابھی تک خود کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر کہتا ہے، اور کالم بھی لکھتا ہے تو کالم میں بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھتا ہے۔ اور پاکستان کی گورنمنٹ اور اس کا نظام دیکھیے کہ بجائے کہ اسے پکڑ کر جیل میں ڈالے اور 4 چھتر مارے کہ یہ جعل ساز ڈگری، تم نے جعلی ڈگری کیسے بنائی، وہ آزاد پھر رہا ہے اور وارداتیں کر رہا ہے۔ تو ایک پکڑنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ڈگری میں کوئی غلطی، جعل سازی میں کوئی غلطی، کمی کوتاہی رہ جائے یا اپنے منہ سے کوئی بات نکل جائے، اور دوسری صورت ہے کہ کوئی مخبری کر دے، یعنی کسی کو پتہ ہو کہ بھئی یہ تو جعلی، اور وہ رپورٹ کرتے، جس طرح پچھلے ہفتے ایک آدمی کی ڈگری پر اس کی نوکری ختم کی گئی اور اس میں کسی نے مخبری کی تھی کہ یہ جناب اس کو تو 377 نمبر ملے تھے تو اس نے پتہ نہیں 388 کر دیے یا کیا کر دیا، اس طرح کا کوئی کسی نے بتا دیا۔ تو یا تو کوئی بتا دے، اگر کوئی بتائے بھی نہیں اور اگر کوئی خود بھی غلطی نہ کرے اور ڈگری کی جعل سازی بھی پرفیکٹ ہو تو وہ ڈگری ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ اور پتہ پھر کیسے چلا اس کی جعلی ڈگری کا، جب کسی نے کسی کو شک ہوا اور اس نے کراچی یونیورسٹی سے رجوع کیا۔ کراچی یونیورسٹی کا پریس ریلیز بعد میں آیا ہے، پہلے اس آدمی نے یونیورسٹی سے رجوع کیا، انہوں نے چیک کر کے بتایا کہ نہیں، اس نام کا کوئی طالب علم ہمارے یونیورسٹی میں نہیں تھا، نہ ہمارے لا کالج میں تھا۔ پھر اس کے بعد جب حکومت نے رابطہ کیا یا کسی وکیل نے رابطہ کیا تو پھر کراچی یونیورسٹی نے پریس ریلیز جاری کیا، اور یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ لو جی، یہ بھی کوئی بات ہے، 40 سال تک تو اس کی ڈگری اصلی تھی، اب جعلی ہو گئی۔ بھئی جب پکڑی جائے گی تبھی جعلی مانی جائے گی۔ تو خیر، اچھا، ایران سے پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل رحیم صفوی نے ایک بیان میں باقاعدہ کھلے عام یہ درخواست کر دی ہے، ایران کی یہ خواہش ظاہر کر دی ہے کہ اس سے بھی، ایران کو بھی پاک سعودی دفاعی معاہدے میں شریک کیا جائے۔ اور یہ خبر میں نے آپ کی خدمت میں 3 دن پہلے پیش کی تھی اور کہا تھا کہ یہ خفیہ خبر ہے، یعنی نہ تو پاکستانی حکام اس کو اوپن کر رہے ہیں، نہ ایران والے کہہ رہے ہیں، لیکن درخواست ہوئی ہے اور ٹال دیا گیا ہے، اور اب بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹال دیا جائے گا۔ خبر خواہش بہت اچھی ہے، اور یہ پاسداران انقلاب ہوئی ہیں جو حلف لیا کرتے تھے کہ ہم پاکستان کو نیست و نابود کر کے دم لیں گے۔ اب اسی پاسداران کا سربراہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، وہ تو مارے گئے، یہ ان کی جگہ آیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایران کے اندر پاکستان سے دوستی کی خواہش بہت اکثریت کے لوگوں کی ہے۔ ایران کی اکثریت عوام جو ہیں وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، جس طرح کہ پاکستان کے لوگ ایران سے پیار کرتے ہیں۔ یہ تو مولوی کلرجی جب آئی نا، اس نے پھر بیڑا غرق کیا۔ تو اب بھی یہ خواہش کچھ عرصے کے لیے ملتوی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں اگرچہ اس وقت ایران کے ساتھ خوشگوار مراسم رکھتے ہیں، لیکن وہ مولوی خامنائی کی طرف سے تھوڑے مشکوک ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی گرفت جو ہے مزید کمزور ہو، اور وہ مزید کمزور ہو رہی ہے۔ اس کی عمر شاید 85 سال ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، صحت اتنی اچھی نہیں ہے، جن اس صحت کی وجہ سے اور کچھ ایران کے ساتھ جو ان کا ڈیبیکل ہوا، ان کی تباہی ہوئی، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد ایران کے اندر کلرزی کے خلاف بہت زیادہ رد عمل ہے، اور اس کے بعد ایران کی سول قیادت نے، یعنی غیر نان کلرزی جو لیڈرشپ ہے، اس نے ان مولویوں سے کہا کہ بھئی آپ تھوڑا پیچھے رہ جائیں، پیچھے رہیں، اور جو میجر کام ہے آپ کے وہ کریں، لیکن یہ سیاست، خارجہ امور، دفاعی امور پر آپ زیادہ مداخلت نہ کریں۔ یہ خبریں ویسٹ کے میڈیا میں چھپی ہیں۔ اور پھر خامنائی مولوی کی جو عمر ہے وہ بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے، کچھ خرابی صحت بھی ہے، ان کو بیماریاں بھی ہیں۔ بیماری یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بڑی خطرناک بیماری ہے، لیکن ایسی بیماریاں ہیں
کہ وہ پہلے کی طرح ایکٹیو ہو کر کردار ادا نہیں کر رہے یا کر نہیں پا رہے، تو اس معاملے میں ان کا عمل دخل بہرحال پہلے سے کمتر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایران کے موجودہ سسٹم پر کس حد تک اعتماد کرتے ہیں، اور مجھے جو یہ میرا اندازہ ہے کہ ایران کو شامل کر لیا جائے گا، لیکن کچھ التوا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی کئی ملک ہیں جو اس الائنس میں اپنے وقت پر شامل ہوں گے۔ یونان اسرائیل کا بہت پرانا دوست رہا ہے اور پکا دوست رہا ہے۔ جب یہ اسرائیل میں گڑبڑ ہوئی، حماس نے بہت حملے تیز کیے، ایران کی طرف سے بھی حملے ہوئے، تو یہودی نوجوان اسرائیل سے بھاگنے لگے، اور ان کی ڈیسٹینیشن پہلے یونان کا سائپرس تھا، یعنی سائپرس کا قبرص کا وہ حصہ جس پر یونان کا قبضہ ہے، یونانیوں کی اکثریت ہے، وہ پہلی ڈیسٹینیشن تھی، اور دوسری ڈیسٹینیشن یونان، یعنی اس حد تک یہ یہود نواز ملک رہا ہے۔ لیکن اب یونان کے صدر کا بیان کل آ گیا کہ غزہ پر ظلم ہو رہا ہے، ہم اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی لگا سکتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات، ظاہر حملہ تو نہیں کر سکتے۔ تو یونان کی طرف سے پابندیوں کا اعلان یا ایکشن کا اعلان اسرائیل کے لیے بہت ناقابل یقین تھا، یعنی اب اسرائیل کے لیے ہر دوسرے تیسرے روز کوئی نہ کوئی بری خبر آ رہی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔